फकत वही जो उस निदा पर मुतमईन है और वो इंतजार में है। जिस तरह मस्जिद में अजान हो रही है, गांव में हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन आते दो ही हैं नमाज पढ़ने के लिए उस अजान को सुनने के बाद। हालांकि अजान सबके कानों में पहुंची है गांव के अंदर जो आबाद थे, लेकिन आया कौन है जो नमाज की नीयत लेके मुसलसल तैयार बैठा हुआ था। खैर अमल के लिए कुछ लोग आते हैं। जज़ाकल्लाह, मुकम्मल बावजू था, मुकम्मल बावजू, और उसकी नीयत मुसलसल मुस्तकिल ये थी, सिर्फ इंतजार में था कि अजान की आवाज आए, मैं फौरन मस्जिद में पहुंच जाऊं। अब बताओ, ये सुनी तो सारे गांव वालों ने थी, मस्जिद में सारे क्यों नहीं आए? कहली सुस्ती, जी कहली सुस्ती, और बाद में उसका उस तरह लगाओ, नमाज से लगाओ, नमाज से यानी सर मोहब्बत। जी आवाज की बुनियाद पर। ओ खुदा के बंदे, और नीयतों की बात है यहाँ पर। नीयतों की बात है, नीयतों की बात है मेरे बंदे, क्या बात है खुदा के बंदे। जी ये जो कुरान पाक में अकीमुस्सलात का जिक्र है, तो सर जी ये फिर वही अकीमुस्सलात है कि जैसे ही निदाए जुमा आए फौरन कायम की तरफ पलटो। जी ये तो आयमा की हदीसें मौजूद हैं इसके ऊपर। सुभान अल्लाह। मुझे इजाज़त है, एक सवाल से सवाल हुआ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयद वो सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह की तकदीर को ही अल्लाह का इल्म कहते हैं? देखें, इमाम ने फरमाया कज़ा और कदर जो है ये दो अलग चीजें हैं। मैंने उस दिन आपको हदीस पढ़ के सुनाई थी कि इमाम मासूम ने फरमाया कि जमीनों और आसमानों में कोई चीज भी ऐसी नहीं जो 7 खसलतों से गुजर के ना आए। इरादा, मशीयत, कज़ा, कदर, अजल, इज़्न और किताब। सुभान अल्लाह। तो ये तकदीर जो है जिसका आपने सवाल उठाया है, ये कज़ा कदर ही इसके अंदर ही है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये कज़ा और कदर के अंदर है। हाँ, ये तकदीर जो है, कज़ा मिसाल के तौर पर आपको कहा था कि आसान समझाने के लिए, कज़ा वो है कि जिसके मुतल्लिक आपके पास इख्तियार नहीं। जी कदर वो है कि जिसके पास आपके पास कुछ अख्तियार मौजूद है। जी मिसाल दे देता हूं, कज़ा, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, ये है कज़ा, ये अटल है। दुनिया सारी मिल भी जाए ना तो इस मौत को खत्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। अब ये कदर क्या है कि भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, सांप आ गया है। अब सांप आपको डसेगा तो मौत है, लेकिन इख्तियार आपके पास सांप को मार दे या जगह छोड़ के चले जाएं। जी ये क्या है? ये इख्तियार आ गया ना। इस मौत को आप बदल सकते हैं, लेकिन हकीकी मौत से जान नहीं छुड़ा सकते। यानी कुछ मौत के ऐसे असबाब हैं आपके पास, उन असबाब को इस्तेमाल करके आप इस मौत से बच सकते हैं। जी ये क्या है? ये कदर में तब्दील हो गई है। लेकिन वो जो आप मौत को खत्म नहीं कर सकते, ये कज़ा है। सही। तो तकदीर का ताल्लुक किसके साथ हुआ? ये आपके पास असबाब हैं, असबाब। जी अगर ये असबाब ना हो तो जबर हो जाएगा कि अगर अल्लाह ने इंसान को खुद ही काफर बनाया है तो बंदे का कसूर क्या है? बिल्कुल। तो अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया है, अब उसके पास इख्तियार है, क्या करे? चाहे मुसलमान बन जाए, चाहे काफर बन जाए। बिल्कुल। तो ये इख्तियार उसके पास, लेकिन ये कुल्ली इख्तियार भी नहीं है इसके पास, इंसान के पास ना कुल्ली आजाद है ना कुल्ली मजबूर है। जी इन दोनों के माबैन है। अब वो जो आपने सवाल लिखा है वो दोबारा दोहराएं पूरा, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। सर जी इसी पे भी मैंने वो मौजू भी किया हुआ है ना, आपने वीडियो लगाई है ना उसकी।
बिल्कुल। अच्छा, मुझे असल में अभी मैसेज आया सैयद, मैंने भेजा भी है आपको। वो बंदा सवाल कर रहा है कि क्या अल्लाह अपनी यानी अल्लाह की तकदीर ही अल्लाह का इल्म है, क्या अल्लाह की तकदीर को अल्लाह का इल्म कहते हैं? और फिर सवाल उसका दूसरा ये है उसमें कि क्या अल्लाह अपनी तकदीर या फैसले को तब्दील कर सकते हैं कि नहीं? अल्लाह की तकदीर कहाँ से आएगी ज़ीशान भाई? मुझे तो सवाल ही समझ तो नहीं आ रहा। सवाल ये है ना जी जी, अल्लाह की तकदीर नहीं, आयमा की भी तकदीर, फितरत के यानी उस पर तो कोई शे या कोई वो इतलाक नहीं करते हैं ना। लेकिन सवाल ऐसा, मैंने सैयद को फॉरवर्ड किया, मैं खुद समझ नहीं आ रहा है, मुझे सवाल यानी समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सैयद को सर जी, मैं सवाल पढ़ता हूँ। सर जी तकदीर होगा तो तयशुदा कदर सर जी, तो अल्लाह की तयशुदा कदर कहाँ से आएगी सर जी? मुझे तो जी पहले सवाल ही अंदाज़ा नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, तो वो कैसे होगा? ये व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा, वो सैयद को मैंने फॉरवर्ड किया। मैं एक मिनट मैं पढ़ के आता हूँ। जी सर जी। जी देखें, आप असूल काफ़ी को पढ़ें, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। अब जो भाई ने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह का इरादे इमाम फरमाते हैं दो किस्म के, एक इरादा हतमी और एक इरादा अज़मी या गैर हतमी, उसको कह ले, हतमी और गैर हतमी। और गैर हतमी जी। अब ये क्या चीज होती है, इसकी वजाहत इमाम की जबान से ही सुने। इमाम फरमाते हैं कि इस इरादे हतमी और गैर हतमी को समझाने के लिए कि ए बंदा खुदा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम इस शजर के करीब न जाना। जी इमाम ने फरमाया कुरान में ये हुक्म पढ़ते हो तो यकीनन ये कुरान की आयत है कि ए आदम इस शजर के करीब मत जाना। इमाम ने फरमाया कि अगर ये अल्लाह का इरादा हतमी होता तो आदम अलैहिस्सलाम की मजाल नहीं थी कि उस शजर के करीब जाते। सुभान अल्लाह। पूछा गया क्यों? इमाम ने फरमाया इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की मशीयत अल्लाह की मशीयत पर हावी हो जाती। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने जो चाहा कुछ और हुक्म कुछ और दिया। अल्लाह ने हुक्म क्या दिया कि इस शजर के करीब न जाना, और चाहा ये कि आदम शजर के करीब जाए। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की ये चाहत न होती कि आदम शजर के करीब जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की मजाल ही नहीं थी कि उस शजर के करीब जा सकते। सुभान अल्लाह। पूछा गया क्यों? इमाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की चाहत के बगैर, यानी अल्लाह ये चाहता कि आदम न जाए और आदम अलैहिस्सलाम चले जाते, तो आदम की मशीयत अल्लाह की मशीयत पर हावी हो जाती। अब जी सही। दूसरा, इमाम ने फरमाया कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी के लिए ज़िबा करने के लिए लेके गए? तो उसने कहा जी मौला। इमाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह का इरादा हतमी होता कि इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी पेश करे, खंजर चलाए, ज़िबा करे, तो हो ही नहीं सकता था कि दुम्बा आता, बल्कि बेटे की ही कुर्बानी होती। लेकिन वो अल्लाह का इरादा हतमी नहीं था। अगर वो इरादा हतमी होता तो फिर बेटा ज़िबा होता, दुम्बा ना ज़िबा होता। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए और ये इरादा गैर हतमी था। अगर इरादा हतमी होता तो यूनुस मछली के पेट से बाहर ना आते। जी बिल्कुल। तो अल्लाह सही है। यानी एक है उसकी मशीयत और एक है उसका इरादा, और ये दो मखलूक है, मशीयत मखलूक है। सही। ये असूल काफी की हदीस है, बाब मशीयत और इरादा के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। जी सैयद इंशाअल्लाह।
اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ بھائی کا سوال کاظمی سید یہ ہوگا شاید، کیا وہ یہی پوچھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس کا سوال جو تھا میں نے وہی دہرایا، لیکن اس کا سوال شاید یہ ہوگا کہ کیا تقدیر اللہ کا علم ہے؟ یہ سوال ایسا ہی پوچھ سکتے ہیں نا کہ کیا اللہ کا تقدیر علم اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا امر ہے یا حکم ہے؟ جی جی حقیقت تو یہی ہے، لیکن اس کا سوال تھوڑا دوسرا ٹائپ ہے، اس لیے میں نے یہ سوال ٹھیک ہو گیا سر جی، میں میننگ لیتا ہوں تقدیر کا سر جی، طے شدہ قدر، میں ٹھیک ہوں غلط ہوں سر جی؟ قدر صحیح کہہ رہے ہیں، طے شدہ، یعنی کہ ہر جو اس نے مثال کے طور پر مثال دے دی ہے کہ جنت ہے بالکل سر جی، بالکل یہی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل سر جی، یا موت یہی ہے، کہنا چاہ رہا ہوں میں، موت بالکل کو سر جی، ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا روٹ قدر ہی ہے سر جی۔ یعنی سید اس کو غیر حتمی ارادہ خدا کا کہتے ہیں، جیسے آپ نے مثال مولانا جو دیے تھے جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یا جو مثال اصول کاوی سے آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے، اس کو غیر حتمی ارادہ کہتے ہیں پروردگار کا۔ جی، ایک حتمی ارادہ، ایک غیر حتمی ارادہ۔ جی جی جی، تو یہ علم ہے کہ الگ یعنی چیز ہے، انسان علم الگ چیز ہے، صحیح۔ جو علم ہے، ارادہ ہو، مشیت ہو، قضا ہو، قدر ہو، یہ 7 کی 7 چیزیں علم کے ذریعے ہیں، خود علم نہیں، علم کے ذریعے ہیں۔ جیسا کہ آصف بن برقیہ کے پاس کتاب میں سے تھا، ایک ہے کتاب میں سے، ایک ہے کل کتاب، اور ایک ہے علم میں سے، ایک ہے کل علم۔ تو یہ ساری چیزیں علم میں سے ہیں، خود علم نہیں۔ جی تو اللہ کا علم جو ہے، اس علم میں سے ہونا اور چیز ہے، اور کلی علم ہونا اور چیز ہے۔ تو جو اس کا علم حقیقی ہے، اس میں تبدیلی نہیں، بے شک بے شک، جتنی بھی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے ان 7 چیزوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ سید۔ اس کی اور آسان مثال لے لیں کہ ایک مقام پر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہم کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ بدل رہا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں۔ اگر وہ بدل جائے تو وہ حادث ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے وہ تبدیل ہو رہا ہے، جی تو جو حالتوں کو بدل رہے وہ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب سید۔ ہاں، تو اب اس کے اوپر اس کی دلیل ظاہری قائم کرنی ہو تو ظاہری دلیل کیا قائم کر سکتے ہیں آپ عقلی اعتبار پر، کہ ابھی موسم چل رہا ہے گرمیوں کا، جی اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد سردیاں آ جاتی ہیں، تو اب وہ کہے گا کہ دیکھیں اللہ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب اس نے گرمیوں کی جگہ سردیاں کر دی۔ تو ایسا نہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کا ارادہ نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ 6 مہینے گرمی اور 6 مہینے سردی۔ یہ ارادہ بدلا نہیں، یہ قانون ہے۔ جو ارادہ بدلتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، جو نہ ہو اور ہو جائے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح، میں سمجھ گیا۔ ہاں، یعنی ارادہ میرا کچھ تھا، میں نے کر کچھ دیا۔ جی 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 یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی نہیں۔ جی جی، اللہ کی صفت یہ نہیں ہو سکتے، بالکل۔ وہ ارادوں کو نہیں بدلتا، اس کے ارادہ ایک ہے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل سر جی، گرمی کے بعد سردی اور بہار اور خزاں کا آنا یہ ارادے کی تبدیلی نہیں، یہ قانون ہے سر جی، قانون، اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے اس کے ڈفرنس کو۔ کیونکہ اس کے اندر انسانوں کی مخلوق کے لیے فائدہ ہے نا، بالکل سر، اس نے قانون ہی ایسا بنایا ہے، بالکل سر جی، ورنہ وہ صرف ایک ہی موسم رکھ دیتا۔ بالکل سر جی، تو جس چیز میں فائدہ تھا اس نے ویسا قانون بنا دیا۔ بالکل سر جی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ آپ نے مثال دی تھی کہ جو گرمی میں پیدا ہوا سر جی، اس میں جب سردی آئی تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے ارادہ چینج کیا، جبکہ اس نے یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے یہ جملہ بولا نا، تاکہ قانون بنانا اور چیز ہے اور ارادہ کا بدلنا اور چیز ہے۔ بالکل سر جی، مجھے اچھے سے یاد ہے سر جی یہ بات۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، بہت تھینک یو سو مچ، شکریہ سید۔ کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ سر جی میں اپنے نا جو صبح میں نے سوال کیا تھا نا آپ سے، میں ذرا اس کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اس کا جواب تو مجھے چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سر جی بعض باتیں جو ہے نا
اگر وہی سوال دوبارہ دہراؤ گے تو میں نے آپ کو شروع میں جواب دے دیا تھا کہ بھائی میرے پاس کوئی حدیث نہیں، کوئی آیت نہیں، میں اپنی طرف سے جواب دوں تو میں حق نہیں رکھتا کہ کہاں سے جو فاصلہ ہے وہ ناپا جا رہا ہے، مجھے نہیں 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 پتا۔ نہیں 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 سر جی، وہ فاصلے والا نہیں تھا اچھا اچھا، وہ، جی 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 سر جی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ تو کلیئر ہو گیا سر جی، جو آپ نے بیان فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا۔ اور وہ سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ تھا کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو، سر جی میرا عقیدہ نہیں ہے سر جی، دیکھ لیں، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارا ایسا عقیدہ بالکل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے ائمہ کو کس نے سکھایا، یہ سوال کر رہے ہیں؟ جی سر جی، کیونکہ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے ہیں نا سر جی، اور نعوذ باللہ من ذالک ہماری کیا مجال ہے کہ ان کے اوپر ہم سوال اٹھائیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک گراؤنڈ فلور پہ جا کے ایک عام شخص کے شعور سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کرے گا، ٹھیک، آپ اس کے سامنے یہ مثال رکھنا، پریکٹیکل اس کو بولنا کہ مارکیٹ میں جاؤ، 4 انڈے مرغی کے لے کے آؤ، 4 انڈے بطخ کے لے کے آؤ، ان کو انکوبیٹر کے اندر رکھو، 18 یا 21 دن کے بعد وہ بچے نکلیں گے انڈوں سے، ان 8 کے 8 انڈوں کے بچوں کو اٹھاؤ اور جا کے پانی کے تالاب کے اوپر رکھ دو۔ جو بطخ کے بچے ہوں گے جیسے ہی انڈے سے نکلیں گے وہ جلدی سے چھلانگ لگا کے پانی کے اندر چلے جائیں گے، مرغی کے انڈے نہیں جائیں گے۔ تو اس سے سوال کرنا، ان انڈوں سے نکلنے والے بچے جو بطخ کے بچے تھے، ان کو کس نے سکھایا؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مثال ہے سر جی آپ کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بالکل سر جی، مجھے جواب مل گیا، سبحان اللہ۔ یہ عقلی بات ہے نا، آپ تو سمجھ آ جائے گی نا۔ جی سر جی، بالکل واضح، بالکل واضح، بہت خوب مثال ہے باب امام، ماشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ اچھا بابا مان سر، مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ جواب کہاں سے آیا؟ کہاں سے آنا ہے؟ باب امام، اس میں تھوڑا سا میں اگر اجازت ہو تو ایک بات کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ نے قرآن کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اس مالک و خالق نے تحقیق روح زمین پر ایک کتاب کو بھیجا اور ایک نور کو بھیجا۔ وہ کتاب کتاب محمد ہے، وہ نور نور الہی ہے، نور محمد، سوری، کتاب قرآن ہے، اور نور محمد ہے۔ اب اس نور کو کس طرح اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا، اس میں مفسرین جو ہمیں مثال دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ایک دفعہ ایک شمع کی مثال دی تھی، جس طرح سورج کی شعاع سورج کے ساتھ بھی نہیں ہے اور جدا بھی نہیں ہے۔ اب اس سوال میں جو آپ نے تو بہت اچھی مثال دی نا، اس سوال میں اس سے کیا وہ کس طرح سورج کے ساتھ بھی، کس طرح سورج کو علم ہے کہ میری شعاع مجھ سے جدا بھی نہیں ہے اور میرے ساتھ بھی نہیں ہے، اس طرح وہ سورج نے سکھایا تھا میری اپنی شعاع کو؟ نہیں سکھایا تھا۔ اسی طرح یہ آل محمد کا نور ہے، نور الہی سے۔ شک دوسری ایک جو بچہ ماں کے پیٹ شکم سے ابھی آیا، آتے ہی سب سے پہلے اس نے رونا شروع کیا، تو معصوم کس نے سکھایا اس کو؟ واہ 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 واہ، رونا بقا ہے زندگی کی، کیا بات۔ یہ اس کی جبلت میں ہے، بالکل۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، کیا بات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا سر جی۔ سارے بام ختم ہو گئے میرے نہیں تھے، نعوذ باللہ، میں اپنی طرف کیوں لے کے آ رہا ہوں، میرے نہیں تھے، لیکن جنرل جب سنتے ہیں نا تو اس کے بعد سر جی سوال تو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن چونکہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انشاء کا معنی سمجھو، انشاء کا معنی، یہ انشاء ہوتا کیا ہے؟ واہ واہ، بے شک بے شک۔ دوسرے نمبر پہ باب امامی، اگر کسی سے سیکھا
تو پھر وہ تو کسبی ہو جائے گا نا, لدنی تو نہیں رہے گا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دلیل قائم کی تھی نا کہ اگر میں تجھے کچھ سکھا ہی نہیں سکتا تو میری تجھ پر فضیلت کیسی. واہ واہ, جی 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 جی. اور اگر کسی مدرسے سے کسی امام, کسی نبی, کسی رسول نے پڑھ کے سیکھ کے سکھانا ہے تو امام فرماتے ہیں اس نبی سے افضل تو وہ ہے جس سے اس نے سیکھا ہے, پھر اس کو نبی ہونا چاہیے. یا علی یا علی. واہ 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 واہ, یا علی یا علی. بس 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 بس, پتہ نہیں ان لوگوں کے عقیدے اتنی جلدی کیوں اس طرح, کیا اللہ جانے, اللہ جانے. الوی صاحب, معصوم نے فرمایا ہے نا کہ اگر سوال سمجھنے کے لیے کیا جائے تو اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں, بے شک بے شک بے شک. اور اگر الجھنے کے لیے ہے تو پھر صرف اور صرف خاموشی اس کا سب سے آسان حل ہے. صحیح بات. بابے ماں میں پنجابی دا ایک وہ میرے کو گل آ گئی ایک پنجابی دی, شاید تہاڈے ذہن چ بھی ہے. وہ پنجابی چ نے ایک مولوی سی تے وہ روز ہی نا ایک حل وان والے بندے نو کہندا کہ یار تو حل واندا رہنا, اللہ دی عبادت کر, اللہ دی عبادت کر, اللہ دی نماز پڑھیا کر, اللہ دے روزے رکھیا کر. وہ ایک دن بڑا گرمی دا موسم تے بڑا حل وا رہا سی تے پانی شانی بھی گھر والے پیچھے لے کے نہ آئے تے مولوی جا رہا تبلیغ کرن. انہیں آخیا بھی یار جہاں چھانٹا میں اپنے ڈنگراں تے واندا سا نا, اج اس مولوی تے وگے دا, اگر انہیں میرے سوال دا جواب نہ دیتا. انہیں آخیا بھی مولوی مینوں ایک گل دس چھڑ, اللہ نے جو سب کچھ پیدا کیتا ہے, ہر چیز اللہ نے خلق کیتی ہے, تے اللہ نے وہ برا کتے چھڈیا ہے, وہ برا کتے چھڈیا ہے. ہن مولوی صاحب نو برے دا کتے پتہ لگے بھی برا کتے چھڈیا. انہیں کہا یار یہ تو سوال ہی غلط ہے. اس نے کہا اچھا یہ سوال غلط ہے. انہیں چھانٹا اپنا لیا تو مولوی دے دوالے ہوگا, او کوئی بندہ ہی میرے جا سادہ جا بندہ کٹسلا حل کرن والا. انہیں جا کے انہوں آخیا کیوں مارن لگا مولوی نو, نہ ماری نہ ماری نہ ماری. انہیں کہا نہیں ہے روز مینو تبلیغ کرنا ہوندا تے میرا مسئلہ نہیں دسیا. انہیں کہا یہ اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں, اس کا یہ مسئلہ کیا یہ کوئی مسئلہ ہے. انہیں کہا مولوی صاحب یہ مسئلہ نہیں, یہ کٹسلا ہے. انہیں وہ جٹ نو پھڑ کے انہیں کہا جڑے پہاڑ نے نا برا ہی اللہ نے جو پیدا کیتا ہے, پہاڑ کٹھے کیتے نے اللہ نے. یعنی گل کرن دا مقصد ہے کہ ایک مسئلہ ہوندا ہے, ایک کٹسلا ہوندا ہے, اور کٹسلے نو حل کرن لئی جڑا نو چھانٹا ہی چلدا پھر. گل کی کرے بندہ, اتنے مجبوری ہے کہ بڑے مشکل دور چ اسی بیٹھے ہیں. جی 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 جی. مولا سلامت رکھے جی آپ کو. بس مسئلے کی نوعیت بھی دیکھ. جی باب ایمان سر نا ابھی آپ کافی دنوں سے نہیں آ رہے, تو وہ جو ہے تھوڑا سا قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں کاظمی صاحب کے ساتھ. تو باب ایمان سر اس میں جو ہے نا ہمیں جو فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ جی آج آپ نے بہت کاظمی صاحب بہت پیارا اصول باب ایمان سر نے ایکسپلین کیا ہے. اور رات کو راجپوت بھائی کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی نا, جو آیت وہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ کو جو لمیٹیشنز دی ہوئی ہیں کہ میں تو بس وہی بیان کروں, تو باب ایمان سر کو میں نے بولا کہ ہم اس کو آپ نے جس طرح رات کو بولا تھا کہ اوپر کانٹیکس سے پڑھیں تو سمجھ آتی ہے. نہیں تو ہمارا شیعوں کا تو اصول یہ ہے کہ کانٹیکس کے بغیر بھی اصول سمجھ آتے ہیں, رائٹ. تو باب ایمان کو میں نے کہا پھر یہ تو یہاں پہ تو بات غلط ہو رہی ہے, اگر ہم اس کو کانٹیکس کے بغیر پڑھیں گے تو یہاں پہ تو رسول کو بڑا لمیٹڈ سا بتایا گیا ہے. تو باب ایمان سر نے بڑا خوبصورت بات کی. باب ایمان سر نے کہا کہ قرآن پاک میں کیا کوئی ایسی آیت موجود ہے جو اس کے اپوزٹ ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہے, جس میں رسول اللہ کو بیٹر اتھارٹی دی گئی ہے, بیٹر بات کی گئی. تو باب ایمان سر نے کہا یعنی کہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے چونکہ یہ دونوں ٹکراتی ہے تو اس لیے کانٹیکس کے بغیر اس کو نہیں پڑھنا. اب دیکھیں پرنسپل ایک بن گیا کتنا. جی بولیں. یہی بات میں نے رات کو راجپوت بھائی کو کہا تھا کہ جب اس کے ساتھ جب ارنا ارسلناک کی آیتیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ اس کو کیا کہاں پہ لے جائیں گے. تو جب دو چیزیں آ گئی ہیں سامنے تو یہ بالکل ایگزیکٹلی ہے کہ جب دو آ جائیں گے تو پھر آپ اس کو کانٹیکس دیکھیں گے. جب دو متضاد چیزیں آ رہی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو بیان کرے تو یہ تو ہمارا واقعی یہ اصول ہی ہے. اچھا
اچھا پھر اس میں بہت ساری قرآن پاک میں آیات ہیں جو کہ اصول بیان کرتی ہیں، جیسے غائب کا اصول ہے کہ بھائی اللہ سب غائب کو جانتا ہے اور اس کو بھی علم غائب کا علم دیتا ہے جس کو وہ چوز کرتا ہے. تو اس میں آیت میں کاظمی صاحب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں اللہ کا لفظ ہے ہی نہیں. اس پرٹیکولر آیت میں اللہ کا لفظ ہے ہی نہیں. اوپر ریفرنس سے بھی پڑھ لیں تو اس میں اللہ کا لفظ نہیں ہے، لارڈ کا لفظ ہے. ویسے سر جی ابھی جو آپ نے چلے آپ بات کریں صحیح اس میں میری بات مختلف جی ہے. بولے آپ. ویسے سر جی آپ نے بھی جو وہ آدم والی ذیشان بھائی کو سیمپل دی تھی نا سر جی کہ اللہ کی اگر ایسا ہو جاتا تو اللہ کی مشیت کے اوپر جو ہے پھر آدم کی مشیت جو ہے سر جی وہ غالب آتی ہے. لیکن سر کچھ ایک مثال ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ تو ایسا ہوا سر جی. سر جی سر جی سارے تانے بانی تو سر جی کربلا میں جا کے ملتے ہیں ان چیزوں کے. مثال کے طور پر سر جی قانون بنا دیا اللہ نے سر جی بغیر جسم اور روح اور نفس اگر تین اکٹھے نہ ہو تو آدمی کلام نہیں کرے گا سر جی، اور کسی نے بھی نہیں کیا آج تک. یہ تو قانون ہے سر جی واضح، لیکن کلام ہو رہا ہے سر جی. لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. کیسے سر جی؟ بسم اللہ بتائیے وہ سر جی. تور والا واقعہ لے لے، وہ درخت جو ہے بولتے جی تو سر جی انسان ہے، درخت کیسے بول رہا تھا؟ بالکل سر جی. تو سر اب اگر تور میں تو سر اس نے تو پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ ہوں سر جی. تو جس آواز نے تو انا نہیں اللہ کہہ رہا ہے سر جی. تو اسی لیے وہ نظر نہیں آیا نا. بے شک سر جی. اچھا باب ایمان سر آپ کے لیے ایک خبر ہے. جی بسم اللہ. باب ایمان سر آپ کمپیوٹر وغیرہ کے سامنے کوئی ہیں کوئی؟ جی ہیں بالکل، کمپیوٹر سامنے پڑا ہوا ہے. ایک سیکنڈ باب ایمان سر، ایک چیز میں نے ٹرائی کی ہے، بالکل صحیح نہیں بنی لیکن ایک ابتدا ہے. تو میں آپ کو ذرا لنک شیئر کر دیتی ہوں. ایک منٹ باب ایمان سر، یو کے کا لنک شیئر کرتی ہوں. وہ سر جی آپ کے نام سے کتاب چھاپ دی ہے. وہ کون سی بنا دی ہے؟ سر جی تو بھی ٹھیک ہے. یہ لنک کھول لیں باب ایمان سر، دیکھیں. اب اور زیادہ جوتے پڑیں گے دیکھنا. میں بھی آپ دو لوگ کام کہیں کر گے رہا اس کو تو اردو کتاب کھول کے سامنے رکھی ہوئی پڑھنا صحیح نہیں آتا، اس نے کتاب کہاں سے لکھ دی؟ ہوں. سر جی ابھی تو دو میری بھی آ رہی ہیں سر جی، تو میں نے آپ کے نام سے کرنی ہے، اب پوری ہو گئی ہیں سر جی تقریباً. یعنی کہ آپ کی پوری باب نیت ایمان ہے کہ سر مجھے جوتے یہ پڑے. واٹس ایپ پہ لنک دیکھیں. سر جی جس سے جی آگے سیکھا آگے. اللہ نہ کرے سر جی آپ کے دشمن جس کو سے ہمیشہ جوتے سر پڑے. جی جس سے سیکھا نام اس کا آئے گا سر جی. یہ بڑا سخت قانون ہے، اس میں سر جی یہ بھی قانون، اس میں بھی تبدیلی نہیں آ رہی سر. سر جی ارادہ تو میرا بھی ہے کہ میں بھی لکھوں گا. تب موڑو باندھے وہ لکھا خدا رہو راستی والا. آپ نے میرا ساتھ دینا. آج باب جی ایمان سر. سرکار ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن پتا نہیں کم ہماری آپس میں جو پتا نہیں کم. جی آ گئی ہے کتاب. ابو گدوا آپ نہ لکھنا، آپ کی معراج سب سے بلند ہے. اس کو سر جی ذرا ٹھیک اس کرنا ہے بات کا ابھی. کون جواب دے گا؟ جو بات سچ ہے وہ تو سچ ہے کہ میرے سامنے اردو کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے، مجھے عبارت پڑھنا صحیح نہیں آتی. نہیں باب ایمان نہیں سر، سر جی یہ آپ کے ساتھ جو پوری ایک ٹاپک پہ بات ہوا تھا، میرا اس کو سارا سر جی ہم نے آئیڈیا کنڈل سب کر کچھ دیا. آپ کا، تو مطلب ایوری تھنگ، تو وہ تو میں نے صرف اس کو جو الفاظ میں لکھ دیا. کھٹا سر جی ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں سر جی. چلے مولا اس کو اجر عظیم عطا کریں آپ کو. سر جی وہ جو قضاء و قدر والا میں نے دیا نا سر جی، تھوڑا سا آپ روپے صحت ہو جائیں چند کر کے سر جی. یہ جو 10 کے 10 الفاظ ہیں نا سر جی، یہ ایک کام سر جی، دو کام سر جی میرے رہتے ہیں بڑے پینڈنگ سر آپ کے ساتھ، اور اب وقت آگے سر جی میں کروں گا، لیکن آپ کے ذرا روپے صحت ہو جائیں سر. ایک یہ عقل والی سر جی، یہ جو سارے الفاظ ہیں نا اس کو جس چیز سے مزین کیا سر، میں نے زندگی کا یہ بنایا سر جی، اس کو کرنا ہے سر. میں نے اس کی آ رہی ہے سر اسی طرح کنڈل پہ کتابی شکل آنی ہے سر جی، کہ اس کو ہم نے یہی ٹائٹل یہی سوچا تھا کہ میں نے صرف کمپائل کیا اور آتھر جو ہے سر جی آپ ہیں، کیونکہ آپ ہی کا بیان ہوگا سارے کا سارا. میں خالی سے انگریزی میں لکھ رہا ہوں سر جی، لگا ہوں اس کے پیچھے. چلیں
करते और जाएं, सर देखते हैं क्या होता है। और सर जी एक जो है वो सर जी वो मैं आपसे पहले बैठूंगा सर जी, पहले आपको मैं बैकग्राउंड बताऊंगा सर जी। और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है सर जी, वो कैसे इकट्ठा होगा, वो आप ही कर सकते हैं सर, हमारे तो सर इसके ऊपर सर जी ये मैं आपके सामने केस स्टडी पेश करता रहूंगा सर जी, तो फिर पता चलेगा सर जी, सारा नफ्सियात के साथ है सर। और उसका और सर जी ये जो और मेरे ख्याल में मुफातिल कलूब जो है सर जी, इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन इस मौजू को सर मैं नहीं करना सर जी, उसमें बड़े मुख्तलिफ बातें हैं, वो फिर मैं किसी टाइम आपको बताऊंगा कि मैं ये देख रहा हूँ सर कि कैसे इसको इकट्ठा करें। सैयद मफातिल कलूब या मफातिल जनान से? ये मफातिउल हयात है। और मुफातिल हयात है, मुझसे लफ्ज़ भूल जाता है, मुफातिल हयात, ये किताब हमारे पास पड़ी है, सर ने भिजवाई हुई है। अच्छा अच्छा। सर जी ये जो आपको किताब भिजवाई, इसको थोड़ा सा आप देखें सर जी, इसमें आपको ये भी इसका ये फाइनल वर्जन नहीं है सर जी, ये बीटा वर्जन है सर जी, इसको अभी बाबी मान सर ये पब्लिश है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, आखिर वाले कुछ चैप्टर्स है ना, उसमें थोड़ी सी मुझसे गलतियां हुई हुई हैं, लेकिन वो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैंने कहा शाबाश शाबाश, तो वो अभी एक दफ़ा गलती से हुआ, लेकिन इसको हम सेट सही भी कर सकते हैं और इसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल फॉर परचेज है अभी। जी मैंने वो मेरे पास आ गया, मैंने स्क्रीनशॉट भी उसका ले लिए। जो लिखा हुआ वो सर को भिजवा देना, आपके पास तो हार्ड कॉपी पड़ी है ना सर, तो आपने कैसे हवा में उसको अपलोड किया, तो लिखा कहाँ था आपने? सर जी आज ना हमने आपके साथ सर जी वो महबूब वाला काम किया ना कि मिन्नत समाजित करके अगर 2 मिनट की मुलाकात करेंगे आपसे, हमने आपको सर जी 5 घंटे पर रोक दिया सर जी। देख लें, मैंने ये मासूम के मैसेज पर मैं 2 मिनट के लिए आया, तो मैंने कहा सिर्फ मैं फांसी आपको लगवाऊंगा। सर आपने आपके साथ महबूब वाला काम किया कि आपको मिन्नत की कि सर बस 2 मिनट सर जी बैठे हमारे साथ फिर चले जाएं, आपने 5 घंटे सर जी आपको रोक दिया अपने साथ। चलें कोई नहीं है, मैं यकीन माने। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसी हैं जी? बाबा मान सर बोले। जी जी बिस्मिल्लाह। रिसर्चर यारी मदद मेरे ख्याल में अभी सो गई है। सर जी सर यकीन मानिए सर जी कि एवं इधर उधर सर जी हम तमक टुइयां मारते रहते हैं, कोई मजा नहीं आता, कोई बात का कुछ नहीं सर जी, बस वैसे ही सर जी खाना पूरी अभी आप बैठे तब तबीयत खुश हो गई सर जी सब। असल में बिल्कुल काज़मी सईद आप सही फरमा रहे हैं कि हम ना शिद्दत से ना इनकी कमी महसूस। मैं आज यकीन करें, मैं आज सोच रहा था कि आज के लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मार्फत के ऊपर, और तो मैं इसी इंतज़ार में था कि जब चले 2 मिनट आपके साथ बैठूंगा, फिर उसके बाद टाइम निकाल के ना तो मैं नीचे जाके आराम से एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपके साथ शेयर करूंगा मार्फत के लिहाज से। एक और पहलू से ना कुछ अहादीस जो है वो जमा कर रहा हूँ मज़ीद, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मार्फत के लिहाज से वो सारी हदीसें भी जमा हो जाएंगी और आपको जो है उसमें समझने में भी और आसानी हो जाएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ हदीस मिली थी, मैंने कहा चले शेयर करूंगा आपसे। सर जी जो हमारा एक मेन टॉपिक था, जो हमारी ख्वाहिश पे आपने उसको शुरू करना था, मेरे और अबू गज़बा भाई के ख्वाहिश पे, तो उसका इजहार भी आपने खुद ही किया था। कौन सा? इसमें आज़म पर, तो उसके बाद हाँ लगा उस पर भी लगा हुआ हूँ मैं, उस पर लगा हुआ हूँ। बेहतर हो गया सर जी। तफसीर कुरान वाली भी थी। तो सर जी आज आप करना सर जी वो हमारा सौदा यहाँ पे लिखा हुआ था सर जी, यूट्यूब की निस्बत आपको मालिकों ने सर जी इधर पाबंद किए थे, बस इधर आज बयान फरमाई। यार सच्ची पूछे ना काज़मी सैयद, पता नहीं क्या वजह दिल नहीं करता टिकटॉक की तरफ आने को। सही है सर जी, आदमी बस सर ये होता है कि उगता जाता सर जी यहाँ पे। 2-3 दिन नहीं आता तो फिर नहीं, खुद बहुत इंसान का दिल तंग होता है। ये मासूम ने मैसेज किया था
तो सईदा सिस्टर के भी काफ़ी मैसेज आए, तो मैं समझा कि शायद ये कुछ और ना समझें, तो मैंने कहा चलो मैं ड्यूटी जाके 2 मिनट जाके बैठ जाऊंगा। तो आया मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही था। बिल्कुल सर जी, हमने आपको ये कहा था कि भले आप बात ना करें, सिर्फ बैठे रहे हमारे। भाभी इमाम यकीन करें हम आपको मिस कर रहे थे और हमने कल भी दुआएं भी की, मौला आपको सलामत रखे, और आपकी याद भी बहुत आती। तो इस बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, सुबह से हम आप एक ऐसे एज ए फैमिली बैठे हुए हैं, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में मसाइल हल कर रहे हैं, आपस सर में बात कर रहे हैं। सर जी वो आप नहीं अवेलेबल होते सर जी, मैं तो सिर्फ लड़ता रहता हूँ सर जी फिर लोगों से, क्योंकि मेरे दिमाग फारिग हो जाते हैं हर तरफ सर जी। नहीं, एक तो सच्ची पूछे ना, आपको तो पता है आप में से किसी को से पोशीदा नहीं है, तबीयत भी इस काबिल नहीं आप, तो मैं खुद भी जो है ना अजीब कैफियत है काज़मी सैयद। अभी थोड़ी देर पहले की बात आपको बताता हूँ। कैफियत है काज़मी सैयद, अभी थोड़ी देर पहले की बात आपको बताता हूँ। कैफियत है, या अल्लाह। सर वो ऊपर माइक खुला हुआ था। चले, तो हुआ काज़मी सैयद ये है कि मेरे जो है ना दोनों जो शोल्डर हैं इनमें और बैक साइड पे, गर्दन की बैक साइड पे ना बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि थोड़ा सा इसको दबा दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उसने बेचारी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं जो है इसको जो है थोड़ी सी जो है इसको मालिश कर देती हूँ। तो काज़मी सैयद हुआ ये कि ये मैं इमाम वक्त को गवाह बना के कह रहा हूँ, कोई एक लफ्ज़ की ख़यानत नहीं कर रहा, जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बीवी मेरी ने वो मुझे जो शोल्डर है इनको दबाना शुरू किया, मेरा दर्द ख़त्म हो गया। जैसे ही उसने दबाया तकरीबन 2-4 मिनट के बाद वो दर्द कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। हुआ क्या कि वो सारे का सारा दर्द जो है ना, जिस जगह मेरे जिस्म में दर्द था वो बीवी की तरफ चला गया, सारे का सारा दर्द। अब उसने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। सर जी वो गेम चल रही है ना सर जी पीछे। हाँ जी। तो अब वो बेचारी परेशान कि ये सारे के साथ तो मेरे साथ हो गया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि चलो ये मेरे पास वापस ही आने दो। मैंने दोबारा जो है ना उसको, मैंने जिस तरह उसने मेरी जो शोल्डर दबाया इसी तरह मैंने दबाना शुरू किया, और दोबारा दर्द मेरी तरफ वापस आ गया। सर वो खबीस इस ने तरह होता है उस खबीस ने गेम डाली हुई है ना सर है। चल सर जी, इस तरह होता है, ये दुआ कबूल होती है। मैं इस तरह जब करता हूँ ना तो जो बीमारी है वो खुद ट्रांसफ़र होती है सर। तो मैं इसे दिल में कहता हूँ कि इसकी सारी बीमारी मुझे ट्रांसफ़र कर दे, फिर हो जाता है सर। ये वाकई होता है सर। तो उस वक्त मैं काफ़ी तकलीफ में बैठा हुआ था। जब मैं अब रूम में आया ना तो मुझे उस वक्त काफ़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। सर जी उस दिन वो मुझे उन्होंने दिया मिसम भाई ने हिर्ज़ इमाम मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो मैंने उसको प्रिंट नहीं लिया, लेकिन मेरे पास मौजूद है सर जी हिर्ज़ अबी जाना। आपने मुझे सेंड भी किया सर था जी मुझे वो याद है। मैंने प्रिंट आउट करके उस सैयद ने मुझे बताया था, उसे प्रिंट आउट करके सर मैंने घर में अपने कमरे में भी लगाया, घर के एंट्रेंस पे भी लगाया, उनके जहाँ पे उठते बैठते हो। नहीं अब करना जानते पड़ेगा सर जी, दोबारा, आप मैं मुझे मैं दोबारा सेंड करना, मैं प्रिंट करके मैं करता दिखा हूँ। देता हूँ। हाँ सर जी वल्ला आप जानते कि मैं तो इसमें भी चलिए बात आ गई तो कर दूं सर जी। मैं तो इन चक्करों में भी नहीं होता सर जी। वो सैयद ने उधर से पाकिस्तान से कहा कि बादशाह जी सरकार ने के लगाओ, खुद ही फोन किया यार ये जरा लगाओ घर में, कैसे हो ठीक ठाक? अच्छा यार ये अड़चन होती जरा ये लगा लो, तो मैंने मतलब फौरन मैं भी आपको भिजवाता हूँ सर जी। तो हाँ सेंड कर दे, बाद में मैं इंशाल्लाह उसको प्रिंट मैं करके बिल्कुल लगवा अभी लेता हूँ। उसको सर जी बेडरूम में सर जी घर के एंट्रेंस पे, बस वो उन्होंने ये बात की थी कि मालिकों ने बताया कि 8 फुट से ऊपर सर जी, बाकी मखलूकात 8 फुट से ऊपर रहती हैं सर जी। ऐसा ही है, बेशक ऐसे ही है। तो मालिक ने कहा था कि इसे 7.5 फुट से ऊपर कर दो, इसे 7 फुट तक से इसे ऊपर लगा दो घर में, जहाँ और इतनी जगहों पे लगा दो, एंट्रेंस पे लगा दो, बेडरूम में लगा दो, लिविंग रूम में लगा दो। तो वल्लाह सर जी ये बड़ी अजीब चीज है। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसा आदमी जिन चीजों को बिल्कुल मैं खातिर में नहीं लाता, बाबा मैंने इस पर मानते देखा हुआ है। ये काम कोई मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ क्यों नहीं करता? ये बात भी सही कह रही हैं आप।
زرداری کے ساتھ کرے، بلاول بھٹو کے ساتھ کرے، آرمی چیف کے ساتھ کرے، وہ ناپاک ٹرمپ کے لوگوں ساتھ پہ، کرے. ناپاک لوگوں پہ کیا ہوگا؟ سر جی میری جو بیٹی ہے نا چھوٹی، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ادھر آئے تھے نا وزٹ پہ میرے پاس، تو ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے پاؤں کے اوپر خون کے جو ہے نا چھینٹے وہ آئے. تو اس کی ماں نے نا چھپانے کی کوشش کی، لیکن مجھے میری بیٹی نے بتا دیا کہ پاپا اس طرح نا جو خون میں نے دیکھا اپنے پاؤں کے اوپر. ٹھیک، خیر میں نے جیسے ہی سنا نا، چونکہ میں اس طرح کی ہلکی پھلکی کھوج کرتا رہتا ہوں، اسی وقت میں نے انہیں اٹھایا اور میں نے کہا کہ چلیں، کیونکہ شام ہو رہی تھی، دن ڈھل چکا تھا بالکل، اور سورج بھی جو ہے نا غروب ہو رہا تھا. ٹھیک، اس وقت یہ معاملہ ہوا. اسی وقت میں نے انہیں کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، ابھی ہم یہاں نہیں بیٹھنا مزید. خیر ہم وہاں سے چلے آتے ہیں، الحمدللہ وہ خیریت ہوگی کام. پاکستان بیٹی جو ہے نا اپنی پھپھو کے گھر جاتی ہے، تو وہاں سامنے ایک پلاٹ کے اندر ایک اندیکھی چیز کو اس نے نا لڑکی کے روپ میں دیکھا، اور اس کا لباس سفید تھا، اور بڑی ہی جو ہے نا زیادہ مسکرا رہی تھی، اور ہوا کے اندر نا اچانک سے اٹھی اور تحلیل ہو گئی. ٹھیک، اور اس کی آواز جو ہے میری بیٹی نے دیکھ کے اس کی آواز سنی بھی اور اس کو دیکھا بھی. اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹی گھر آ جاتی ہے تو مجھے نہیں بتایا جاتا ہے یہ سارا کچھ جو ہوا. تو مجھے ایک دن اچانک سے کال آئی، تو مجھے میری بیگم کہتی کہ اس طرح نا جو ہے نا اس کا جسم جو ہے نا بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، حالانکہ سردیوں کے دن تھے. ٹھیک، یہ 3-4 چیزیں نا میرے ذہن کے اندر پہلے سے موجود تھیں، اور میں نے اسی وقت ضائع کیے بغیر حرز عبود جانا جو ہے نا اس کی طرف بھیجا. میں نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اس کا پرنٹ نکالو، اور اس کو چمڑے کے اندر جو ہے نا چمڑے کے اندر اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مرنا کہتے ہیں پنجابی کے اندر، مرنا کہتے ہیں. میں نے کہا اس کو نا دونوں بیٹیوں کو نا جو ہے نا بازوؤں کے اوپر باندھ دو، اور میری اجازت کے بغیر جب تک میں نہ کہوں اس کو اپنے جسم سے دور نہیں کرنا. اور الحمدللہ اس کے بعد وہ جو پریشانی آ رہی تھی نا، کیونکہ اس کا جسم ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ گرم ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ پریشانی فوراً ختم ہو گئی تھی، اور الحمدللہ اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. سر جی میں نے آپ کو سینڈ کر دیا، اگر آپ نے مل گیا ہوگا. جی میں نے دیکھ لی، اسی وقت دیکھ لی. وہ سر جی اس میں مسئلہ تو اس نے بات میں اس لیے کہا کہ چلو اس پہ میں بات کر ہی لیتا ہوں. ایمان سر چکر یہ ہوتا ضرور ہے اس کو لگائیں، بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ فرق فیل ہوگا. سر جی میرے جیسے آدمی نے انشاءاللہ مان لیا سر جی تو کچھ ہوتا ہے اس سے. میں تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر جی، اس طرح ہوتا ہے نا کہ کافی سارے دوست ہیں، جیسے بھائی نے مجھے امام رضا میری جان کے مالک کا حفظ بھجوا دیا. وہ سر اتنی دعائیں ہوتی ہیں نا. اب عموماً کیا ہوا ہے کہ میں نے شیعوں میں دیکھا کہ سر جی فلاں امام کی بتائی ہوئی دعا کام کر رہی اور فلاں امام کی بتائی ہوئی دعا کام نہیں کر رہی سر. تو انسان اتنا عجیب ہے سر جی کہ وہ مالکوں کی بتائی ہوئی چیز کو کم تر سمجھنے لگتا ہے. میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے اور آپ کو بتایا تھا سر جی یہ 14 نام ہے اللہ کے سر، اس سے آگے پیچھے میں نہیں کوئی چیز نہیں پڑھتا سر، بس یہ ہے اور میں ہوں سر جی. اور اسی کو اپنا انبیاء نے ان ناموں کو پکار کے ان سے مدد لی ہے، تو کیا ہم کو نہیں دیں گے؟ تو سر جی سیدھی سی بات ہے. اب 36,000 دعائیں ہیں سر جی. اب ایک کو سر جی اگر جیسے ابھی ہے انہوں نے مجھے دیا ہے اس کا امام رضا کا، وہ میں نے عقیدت لے لیا، میں نے کھول کے بھی نہیں دیکھا سر. اب میں یہ سوچوں کہ یہ جو رسول اللہ نے تعلیم کی ہوئی یہ اس کا سر کم ہے اور اس کا سر زیادہ ہے سر، یہ باتیں میرے بارے میں نہیں. مالکوں کے نام سے تو آگے سر جی رکھا ہی نہیں اپنا حساب کتاب سے. پر جو بھی ہوا سر جی بس یہی نام ہے اور یہی مالا ہے، اور سر جی سب کچھ اسی سے اگر حل ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ، اگر نہیں ہوتا تو نہ ہو سر. ورنہ سر جی میں اس میں آ جاؤں گا، تخصیص میں آ جاؤں گا کہ یار اس مالک والا ذکر اس نے بڑا اور اس والے مالک کے ذکر نہیں، تو سر پھر ہم کیا کریں گے؟ درجہ بندیاں کریں گے سر مالکوں کے علم کی. اور انسان فطرتاً اس میں جاتا ہے سر. معصوم بھائی اس بات کو نوٹ کیجئے گا، فطرتاً ہم اس میں جاتے ہیں. تو اس میں سے جس کا بھی دو بات ایک ہی ہے، وہ ایک ہی، اور یہ کدھر اس کو بڑا اسٹرانگلی مینٹین کرنا پڑتا ہے.
یہ تھوڑا سا وضاحت کرنا میں نے سمجھا ہے نہ، معصوم بھائی کی بات کو بھی نہیں سمجھا. یہ کیا نہیں انہوں نے خیست ہوتی ہے، خیست تعویذ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے صحیح بات کی ہے، انہوں نے بات صحیح کی ہے. میں کوئی اور بات کر رہا تھا، وہ کچھ اور بات کر رہے تھے. میں نے اتنا کہا کہ بات ہے نا سر جی، کہ مالکوں کی طرف سے بس جو ایک چیز لے لی نا وہ فار ایور بہت ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، مجھے اس میں پھر آگے پیچھے کی وہ نہیں چاہیے، بس ایک کی بہت ہے. ہاں اگر انہوں نے کسی چیز کو مخصوص کر دیا ہو کہ مثلا یہ دعا ہفتے والے دن کی ہے، تو پھر مالک جانتے ہیں کہ انہوں نے اسے ہفتے کے ساتھ مخصوص کی تو وہ ہفتے کے دن کی ہی ہے، اس میں کچھ وہ نہیں. اگر انہوں نے خیر کی دعا دی ہوئی ہے تو مالک نے جو چیز کہہ دی بس وہ کل خیر ہے، اس میں پھر تخصیص نہیں ہے کہ یہ کام کرے گی کہ یا نہیں کرے گی، یا 12 اماموں میں سے ایک امام کی دعا کام کر رہی ہے میرے اوپر دوسرے کی نہیں کر رہی. تو کو لکھے گا نا، یہ نشان لکھتا ہوتا نا سر، یہ نشان لکھتا ہوتا تعویذ کا ادھر پہ کام خان کچانی تعویذ کے ادھر پہ بس مڑ 10 تعویذوں کے چخص کاپو کے راشی بل تعویذ میں نہ دے پکا. سر جی اس کا زیادہ جو ہے نا، یہ جو حرز ابو دجانہ ہے نا، اس کا زیادہ جو اثر ہے نا، تیز تر اثر جو ہے نا وہ ہے کہ اگر آپ تک آپ کی رسائی ہو جائے نا ہرن کی کھال تک، ٹھیک ہے، تو سر جی وہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، وہ تو بہت ہی باکمال. اچھا کھال کے ساتھ اس کا کیا کام ہے؟ مطلب کھال نہیں ہوگی تو مالک کا علم ابس ہوگا؟ نہیں سر جی نہیں، ایسا نہیں ہے. جو مولا نے جب ابو دجانہ کو یہ حرز لکھ کے دیا تھا نا مولا علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، اس کو کھال کے اوپر لکھ کے دیا تھا. تو مالک کے پاس پرنٹر تھا اس زمانے میں، A4 کا کاغذ آتا تھا ان کے پاس، اسی پہ لکھ کے دینا تھا. وہ بھائی نہیں ہوتا نا، یہ اسی بات پہ تو مجھے آ کے مسئلہ ہو جاتا ہے. مالک کے علم کو چمڑوں اور پتھروں اور کاغذوں اور عقیق اور فیروزوں کے اوپر خدا کے لیے محدود نہ کریں. سر جی ایک اسباب بنائے ہوئے اور کچھ بھی نہیں. میں چکروں میں اگر پرنٹر ہوتا اور A4 کا کاغذ ہوتا آف سیٹ تو اس پہ لکھ کے نہ دیتے، یہ پھر بھی چمڑا استعمال کرتے. وقت کے مطابق چیز ہوتی ہے چمڑے بھی. اسی سے تو مجھے مسئلہ آتا ہے، کیوں آپ لوگ بند کرتے ہیں مالکوں کی چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ؟ عقیق کے اوپر جناب آپ نے نادیلی لکھ لی تو بس جناب اب اس کے علاوہ نہ وہ اس پہ جو کام کرے گی نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ مالک کہتے ہیں الحمد مردے پہ پڑھو، سر اسی طرح 70 دفعہ کے 7 دفعہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. نہیں، اس کے لیے آسان سمجھانے کے لیے معصوم کو یہ بات کافی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، مولا علی علیہ السلام کی ذوالفقار ہو، اگر یہ خود تینوں چیزیں کسی کے پاس چلی بھی جائیں، اذن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. واہ واہ سر جی، واہ واہ واہ، بالکل سر جی. سر جی میں نے بھی تو کاغذ کے اوپر ہی بیٹی کو لکھ کے دیا تھا، وہ اس پر میں دو رائے نہیں پیدا کر رہا. اور بات اذن کی ہے نا، یہ امام نے اگر حکم دے دیا ہے. اب فرض کرو علوی بھائی، میں معصوم کو سمجھانے کے لیے آسان بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امیر ترین جو لوگ ہیں نا، ہرن کی کھال خریدنا ان کے لیے بھی آسان نہیں. تو ایک بیچارہ جس کے گھر کے افراد کو پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، وہ ہرن کی کھال کہاں سے لے کے آئے گا؟ اور اگر اس کا حل صرف ہرن کی کھال سے ہی ہونا ہے علوی صاحب، تو کیا اس کے ساتھ عدل ہوگا؟ کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے آپ کی سر جی، کیا بات ہے. واہ واہ سر جی، کیا بات کرتے ہیں آپ سر جی، قسم سے. بہت اعلیٰ، واہ 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 سر واہ. جی، واہ واہ سر. پتہ نہیں ہمیں کیوں سمجھ اس طرح نہیں آتا سر جی جیسے آپ کو آتا ہے. او اللہ سر جی، واہ واہ سر جی، یہ صحیح بات ہے. باب امام کیا بات کرتے سر جی. جو سید کاظمی نے بات کی نا، سید بادشاہ نے، یہ بات 100% ہے کہ ان کا علم یہ محدود نہیں ہو سکتا، کسی چیز کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ اس پہ ہی لکھا جائے. تو یہ وہ چیزیں آپ نے بہت اچھی بات، بہت اچھی مثال دے دیا. کیا بات ہے. وہ علوی بھائی آپ کو تو نہیں پتا، اسے تو سب جانتے ہیں. بابے میں بڑا سخت اس سے نا کڑ جاتا ہوں جب ایسا ہوتا ہے نا، کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میرے مالک کو کم کر کے بیان کرنے کی کوشش کی. کہ بابے مان سر نے بہترین ایگزامپل دے دی. محدود ہو ہی نہیں سکتی آل محمد، محدود ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ کہیں پہ لوگ کہتے ہیں جی مالک کی بات زعفران سے لکھنی ہے. وہ زعفران کون لے سکتا ہے یار؟ اور وہ کہاں سے لکھے گا؟ تو وہ محروم لے گا مالک کی. اس سے کیا بات کر دے سر جی، بہت اعلیٰ.
بے شک کتاب خانی صحیح ہے سب خیر دے کتاب اللہ بھی صحیح ہے سبھی دے اس میں ایسا مالا د پیسو تعویز کوا مالا د پیسو تعویز کوا لګ پیسې را سره شوړه را سره زیاتې شي هغه ته پوښ ځان لکه ابو غصب نه کوا ما خو دیو ساتي نه ذیشان وروره سیریس ستاسو سره د کانټیکټ شته خلک چې کولی شي خپله کوي هغه خپله کوي باندې راغلی دی که نه د باب ایمان سر باندې کړی دی یو خلک دلته دی هغه وجه نه دی ہاں صحیح ہے یہ علاج تھا کیا فرما دو کاظم علی پخپلا کا یعنی خوبصورت بات کر رہا ہے نا نہیں آپ نے پنجابی میں بات کی تھی آپ نے پنجابی میں بات کی تھی تو ہم نے بھی ہم 4 لوگوں نے بھی پشتو میں بات کی کہ پتہ لگے کہ ہمیں بھی پشتو آتی ہے بھائی آپ کو سے پنجابی نہیں آتی معذرت میں نے معذرت بھی کی تھی آپ میں نے پہلے باب امام سر اس کا علاج ہے ہماری زبان جو ہے وہ جنت کی ہم معذرت نہیں کریں گے دلتا ما وای ابو غصب بیا هغه وہ یہاں کی بات یہاں پہ بات یہاں کی بات نہیں ددیل سے خبر نہیں یارو دا بیارو تو باب ایمان سے سر په فون خبره کوو کوش دلتا د ٹھیک ہے سر ہاں ٹھیک ہے سر اسے ماویہ کی آواز آ رہی ہے دستاړه خماویہ غپې دو هغه دې ډیر دي سر جی ماویا نه مانو شو ورکوي سر جی سپیدی گناہ دے معذرت سپین معذرت کو یار اللہ معاف کرے ابھی ایک اور کام کیجیے گا آپ جو ہے نا اپنے کپڑے ٹھیک ہے معصوم بھائی یہاں چھوڑ دیں ابھی ہم یہ بات کریں یہاں چھوڑ دیں یہ بعد میں آپ باب ایمان سر کو میسج میں کر دیں اوکے رائٹ سر میں اسی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ نہ کریں جی بہتر ہو گیا سمجھ گیا میں پشتوں میں نا 2 کام ہوتے ہیں جو دشمندار ہوتے ہیں نا یا تو وہ کلیشن کو کارا گھماتے ہیں یا کچھ بھی نہیں گھماتے تو جو دشمن ہوتا ہے اس کو سب وہ کنفیوز رہتا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ کون سا ہے تو جو چھپا لیتے ہیں وہ اس کو اس میں رکھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے تو چھپا کے گھمایا کریں آپ سے میرا ایک سوال ہے میرا ایک آپ سے سوال ہے جی باب ایمان سر جی باب امام کی موجودگی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یقین کامل یا عمل کامل یقین کامل مختصر میرا ایک لفظ میں یقین کامل باقی کچھ بھی نہیں بس یقین کامل عمل کیونکہ عمل تو سمندر میں نہیں ہوتا نا وہاں پر یقینی عمل کرتا ہے وہ اصل میں نا اتنی جو بات میں نے کی نا ابو غزوہ آپ کی تو معراج ہی الگ ہے نا ہم سے ہم آپ کی معراج کو سلام کرتے ہیں لیکن جو میں نے بات کی نا اپنے سمجھنے کیوں بیچ میں لاتے ہو مجھے آپ کو پتہ ہے میں خود میں شرم محسوس کرتا ہوں نہیں آپ ہیں نا ہمارے استاد ہیں آپ ماشاءاللہ آپ ہیں مگر 2 ہاتھ اوپر ہے ہاں بالکل ایسے ہی جی ایسے ہی کیا بات بہرحال یقین کامل ہونا چاہیے بس کہ میرے مولا کا یہ نام لکھا ہے مجھے اس سے ہی شفا ملے گی کیا بات یقین میں ذرہ برابر بھی ملال آ گیا تو پھر اس میں شفا کا کبھی بھی عنصر باقی نہیں رہے گا صاحب آج کل تو لوگ رسول کافی سے حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ معصوم تو خود بے شاری بیمار ہو جاتی ہے کون لے کے آئے ذیشان کون سید کل سرارہ نے حدیث لگایا تھا ہم بات کر رہے تھے یعنی میں نہیں کر رہا تھا وہ ہمارا جو دوست فدایہ ہے وہ بہت زیادہ غصہ کریٹیکل ہو گیا تھا کل کہ یہ بات تم کیسا کر رہے کہ معصوم بیمار
وہ بیمار کربلا کے بارے میں وہ کہا کہ ہاں یہ بیمار کربلا کا لقب ہے لیکن وہ غیر استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ بالکل بھی وہ شافع کربلا ہے، نعوذ باللہ، وہ شاید اس سے کربلا کو شفا ملی ہوئی ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ بے شک مجھے بڑی آگ لگتی ہے سر اس لفظ کے اوپر، میں مجھ سے برداشت سے باہر ہے۔ ذیشان جی صحیح ایک کام کرنا، آپ کو اس طرح کی کوئی بات کرے نا تو آئمہ کو بیچ میں نہیں لے کے آنا، بس ٹھیک ہے؟ آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو حدیث قصہ ہے کائنات کا جو سب سے بڑا حکیم ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا حکیم اللہ نے جس کو رکھا ہوا ہے وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ واہ سر جی، واہ واہ سر جی، واہ واہ کیا بات بے ہے سر شک، جی، واہ کیا بات ہے۔ واہ واہ سر جی۔ اس سے سوال یہ کرنا کہ یہ جو خود کائنات کا حکیم ہو، شافی ہو، اس کو بیماری لگ جائے، وہ بیماری لگ جائے تو وہ اپنا علاج کس سے کروائے گا؟ بات ہے یہ بات آپ نے ہمیں کی تھی، بڑا مزہ آیا سر جی۔ آپ تو سید آپ تو ماشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے یقیناً ہم تو بالکل یہ بات سرومند تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یقیناً لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ جو حدیث قصہ ہے ان لوگوں کو ان کے عقیدے کو اور بھی سپورٹ دے دیتے ہیں کہ دیکھا جب اتنا بڑا شافی مطلب کمزوری فیل کر رہے ہیں وہ آتے ہیں گھر میں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو چادر ہے اس سے شفا ملتی ہے، یعنی اس کا یقیناً مقصد کچھ اور ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ادھر نہیں جائیں گے، وہ لوگ ادھر آئیں گے کہ دیکھو رسول اللہ خود بھی مطلب بیماری فیل کر رہے تھے، تو اس وجہ سے نہیں، ان کو صرف یہ میں نے تو اتنا کہا قرآن تو کہہ ہے شافی محشر ہے، حکیم کائنات ہے، رحمت العالمین۔ جی جی بالکل اگر یہ خود ہی بیمار ہو جائیں اور کسی سے علاج کروائیں، جو ان کا علاج کرے وہ تو ان سے افضل ہو گیا۔ تو سر جی وہ گئے تو مالکن کے پاس تھے سر جی، باقی مجھے سمجھ سر ان کو بیماری نہیں ہوتی سر، اگر ان کو بیماریاں ہو جانی ہیں تو پھر انہوں کا حکیم ہونا کس معنی میں ہوا؟ بے شک سر جی، بے شک۔ سید بات یہ ہے کہ میں نے کہا دیکھو یہ بیماری جو تھی جو طبی بیماری ہوتی ہے، برس مرض، یہ چیزیں جراثیم یا انفیکشن کی وجہ سے انسان کی بدن میں آتی ہے، لیکن وہ رچ سے پاک ہے، جراثیم جو بیکٹیریا وائرس ہے یہ یعنی نجس چیز ہے، اور وہ رچ انما یرید اللہ لیطہرہ۔ خیر میں تو اوپر نہیں جاتا تھا، میں نیچے کمنٹ رکھ گیا، میں وہ فدایہ کو کال کیا تھا، میں دوسرے کال پہ اس کے ساتھ تھا، وہ اوپر تھا، وہ بہت غصہ تھا کر اس پہ، وہ کہا کہ یہ بات تم نے کیسا کیا، وہ کہا کہ ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ بیمار کربلا، لیکن اس کا مطلب یہ غیرت کا بیمار جو شب عاشور اپنے بابا جان سے فرما رہے تھے کہ بابا جان یہ صحابہ کا، آپ کے صحابہ کا خیمے ہمارے خیموں سے تھوڑا دور رکھے، مولا نے فرمایا کہ بیٹا آج رکھے پھر کل سے آپ جانے، آپ کا کاروان جانے، یہ میں نے روایت سنی ہے۔ تو بہرحال یعنی وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر انہوں نے خود بھی یعنی ایک بیماری ظاہر کیا ہوگا اس میں مصلحت الہی ہے، حکمت توحید ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ فطرت سے مبرا ہے، کیونکہ فطرت sure just on the you can fix the and from here also you can fix them here is option تو خوب انگریز ہوئے خواہد ہاں جی سید، پھر یعنی بات یہاں پر چل رہا تھا کہ پھر وہ اصول کافی سے وہی حدیث لے گئے، تو اصول کافی میں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چوتھے شہنشاہ نے یزید کی بیعت کیا تھا، یہ اصول کافی کی حدیث ہے سید، اصول کافی سے کون سی کتاب سے؟ جی اصول کافی، جی بالکل اصول کافی میں پھر ماننا پڑے گا نا، کیونکہ میں تو ہر حدیث کو لیتا ہوں، میں کسی حدیث کا بھی انکار نہیں کرتا ہوں، مگر اس میں حکمت ہو سکتی ہے، اپنی مصلحت کی بنا پر مولا نے سب کچھ کیا۔ والا سوال اللہ یاری سے رکھے نا، علل شرائع سے اگر آپ کو یاد ہو تو علل شرائع کے اندر ایک چیپٹر ہے، اور اس میں امام کی واضح حدیث موجود ہے کہ یہ بیماریاں جو یہ امام کو نہیں ہو سکتی، نہ نبی کو نہ رسول کو۔ بابا امام وہ حکیم ہے نا، تو وہ حکیم نے تو بتانا ہے نا ہم کو۔ انہی سے پوچھ لو
کہ یہ طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب موجود ہے یا نہیں؟ بے شک طب نبوی موجود ہے. کیا طب امام رضا طب ائمہ یا معصومین علیہ السلام موجود ہے یا نہیں؟ جی بے شک. کیا کائنات میں ان سے بڑا کوئی طب کا عالم ہے؟ کوئی نہیں کائنات میں ہے، ہو ہی تو نہیں جو سکتا. خود کائنات میں سب سے بڑے حکیم ہوں تو بیماریاں پھر بھی ان کو لگ جائیں تو پھر وہ حکیم کیسے؟ بالکل. جو خود کو بیماری سے نہیں بچا سکتے وہ دوسرے کو کیسے بچائیں گے؟ جی. تو ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی روایت اس طرح کی آ بھی گئی ہے تو یار اس کو خدا کے لیے ان کو بولو کہ یار اس طرح کی نہ کام کرو. ٹھیک ہے کہ وہ روایات موجود ہوں گی لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے یہ نہیں ہماری ہوتا. پوری بس عصمت کی بلڈنگ گر جائے گی. باب امام یقین کریں، میں نے کم میں اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ضربت مولا کو لگی ہے، یہ میرا سوال ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے اس پہ سارے مومنین، میں بسم اللہ. تو وہ جراح کو جو بلایا تھا، کیا امام حسن اور امام حسین سے زیادہ کوئی حکیم تھا؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا یہ صرف اور صرف انہوں نے بشر کے لیے بتایا تھا کہ اگر ایسا تم پہ موقع آ جائے تو اس طرح حکیم سے اپنے آپ کو چیک کروانا. یہ اس کے الفاظ تھے اس وقت. علوی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر 63 سالہ زندگی ہے. جی 63 سالہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. جی 63 سال سرکار امام صادق علی محمد علیہ السلام کی ہے. جی. ان تین ہستیوں کی 63 سالہ زندگی میں مجھے کوئی بتائے کسی کتاب سے کہ رسول اللہ بیمار ہوئے اور فلاں شخص نے آ کے علاج کیا. بے شک کسی نے نہیں کیا، کسی نے. تو نہیں ہے. حتیٰ کہ جو روایت ملتی ہے باب امام، جو روایت ملتی ہے یتمون طعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ بھی روایت کس لیے ملتی ہے؟ یہ بھی روایت اس کو بھی دیکھنا ہے. اس آیت کی روایت جو معصوم فرماتے ہیں وہ اس کا کیا پس منظر کیا ہے. تو لوگ ادھر بھی کہتے ہیں حسن و حسنین کو بخار تھا اور بی بی پاک نے یہ منت، وہ قطعاً ہمارے لیے تھا. یا معذرت، وہ ہمارے لیے تھا، قطعاً ان کے لیے نہیں تھا. بے شک بے شک. تو یہ حکمتیں ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو بچانے کے لیے. وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں نا کہ جی ان کے لیے یہ چیزیں جو عام انسانوں کے لیے ہے نا. ہمیشہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ تم کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے نا تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بے شک ایسا. اب مجھے اس تناظر میں اگر دیکھو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ائمہ انبیاء یہ تو سارے معصوم ہوتے ہیں، تو اگر ان کی بیماری کا کیا معنی ہوگا پھر؟ وہ تو معصوم ہے. کیا بات سید، وہ حدیث سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا جو